अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियत हैं नोमान फयाज़ साहब। आप डिप्टी एमडी हैं SIDP के, जो कि ख़ास तौर पे छोटी सनतें हैं उनकी तरक्की के लिए इदारा कायम है। आपका बहुत शुक्रिया नोमान साहब, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि बुनियादी तौर पे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड जो है या आपका जो इदारा है, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं? बहुत शुक्रिया जनाब अमजद साहब, आपने हमें मौका दिया। देखिए, ये जिस तरह इसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये छोटे लेवल की जो कॉटेज लेवल की जो सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो SMEs हैं, उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए एक इदारा बनाया गया है। ये 3 सूबों में जो है ना इदारे 19 जब डिवोल्यूशन हो गई तो ये 3 सूबों में बने थे, और सिंध में भी है, पंजाब में भी है, वहाँ पर कॉरपोरेशन हैं। KP में जो है बोर्ड 72 में इस्टेब्लिश हुआ, और इसमें हम मुख्तलिफ़ काम करते रहे। मतलब 50 ईयर्स की हमारी हिस्ट्री है। इसमें जो हमारे जो मैं आपको कुछ अपनी चीज़ा वो बातें बताऊँ, जो हमारे अचीवमेंट्स हैं। पाक जर्मन वुड वर्किंग सेंटर, ये जो है ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन था, ये 3 सूबों में बनाया गया है। पंजाब में भी है, सिंध में भी है, KP में भी है। अच्छा, यहाँ मैं आपकी बात करता हूँ। पाक जर्मन ये तो बड़ा मशहूर इदारा था, और हम देखा करते थे जो फर्नीचर में जो नई जहत आई, वो पाक जर्मन फर्नीचर हम सुना करते थे। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो है ना, मतलब इट्स अ फीदर इन अवर कैप। हाँ, पाक जर्मन जो है वो तमाम, एक तो ये ट्रेनिंग इसकी जो है ना माशाल्लाह बहुत, हमारा 3.5 साल का एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, और इस 3.5 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये पाकिस्तान में यूनिक है। मतलब ये पंजाब में भी नहीं है। और इसके लिए माली मामला जो है वो हुकूमत जर्मनी बर्दाश्त करती है? नहीं, ये इनिशियली उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब ये जो है कि SIDP अपने सोर्सेज से करता है। इवन जो है 2001 से जो है SIDP को पहले ग्रांट मिलती थी, वो भी प्राइवेट गवर्नमेंट ने स्टॉप की है। तो ये SIDP उस वक्त से अपने उसमें कर रहा है। और हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो इंतहाई सक्सेसफुल है। अगर मैं आपको बताऊं कि जितने भी हम आपके जो पाकिस्तान के बड़े लेवल के इदारे हैं, उनमें हमारे ट्रेनिंग्स उसमें टेक्निकल लोग, उन टेक्निकल हेड्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इंटरवुड की ले लें, तो इंटरवुड का जो CTO था वो भी जो है पाक जर्मन का ट्रेनी था। अब आप तहकाल में जो क्लस्टर देखते हैं बहुत बड़ा, ये जो है पाक जर्मन के ट्रेनिंग हैं। हमारी जो है 100% जो है हमारा वो एम्प्लॉयमेंट रेट है। अच्छा, जो तहकाल में हम देखते हैं कि फर्नीचर की बहुत सी दुकानें हैं, जो मेन रोड यूनिवर्सिटी रोड है उसके दाएं बाएं जाने पर थोड़ा सा अंदर अगर आप चले जाएं, तो ये भी पाक जर्मन की वजह से हुआ था? बिल्कुल, ये पाक जर्मन ने जो है जो ट्रेनिंग्स दी, जो कॉमन फैसिलिटी सर्विसेज दी, ये उसकी बदौलत जो है वजूद में आया। और इसके अलावा जो है फिर ये हम जो है ना 25 सालों से KP गवर्नमेंट को जो है क्वालिटी फर्नीचर देते हैं, और हमारा फर्नीचर जो है वो ड्यूरेबल है, उसकी कोई जो है ना मतलब R&D भी हमारी। हमने तो ये सुना है कि हुकूमत जहाँ से फर्नीचर लेती है, एक तो बड़े सस्ते पैसों पे लेती है, कमीशन ज़्यादा होता है, और फिर फर्नीचर का पता नहीं चलता। ये बात गलत है क्या? बस इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि हमारे पास, मतलब जो लोग प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं जाते हैं और वो अपने आप को सेव करना चाहते हैं, तो पाक जर्मन के पास आते हैं। पाक जर्मन का जो फर्नीचर है वो क्वालिटी वाइज उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। प्राइस वाइज थोड़ा वो महंगा होता है। उसकी एक बुनियादी वजह है, एक तो क्वालिटी, फिर उसके बाद 100% टैक्सेशन, 100% जो है लॉज की जो है अब हम अबाइड करते हैं, लेबर लॉज जितने भी, उसकी वजह से ये हम करते हैं। तो आपने एक बताया कि पाक जर्मन जो ट्रेनिंग थी आपने शुरू की, उसके बाद क्या अचीवमेंट थी SIDP की? अच्छा, उसके साथ और भी हैं। इसके अलावा बन्नू आपने नाम सुना होगा। नाम तो जो है बन्नू का, अगर मीडिया में देखते हैं तो जी, बड़ा मशहूर नाम है बन्नू का। और आजकल बिल्कुल आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आजकल तो मुश्किलात हैं, लेकिन बन्नू हमारा एक तो बहुत खूबसूरत शहर है, और वहाँ के रहने वाले बड़े मुहिब वतन और पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करने वाले। अगर आप हॉकी की बात करें, कई ओलंपियंस पैदा हुए। अगर आप एथलीट्स की बात करें, कई बहुत शानदार एथलीट जन्म दिए बन्नू ने। और फिर अगर आप क्रिकेट में बात करें तो मुझे जाकिर खान याद आते हैं, उनका ताल्लुक, और आजकल भी खुशदिल जो है उनका ताल्लुक बन्नू से है। तो पाकिस्तान के बड़े नामवर खिलाड़ी वहाँ से पैदा हुए, ब्यूरोक्रेट्स पैदा हुए, और आजकल तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी बन्नू के हैं। बन्नू के। और मैं अब आपको एक और भी उसके अलावा जो है बन्नू का एक फीचर बताना चाहूँगा। बन्नू में एक लेदर गुड सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था,
اور ہمارے جو لیدر یہ ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں, کامن فیسلٹی سینٹر ہوتے ہیں, ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ کلسٹر کو فیسیلیٹیٹ کریں, کلسٹر ڈیولپ کرنے میں, کلسٹر کو نرش کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو بنوں میں ایک لیدر کا بہت بڑا کلسٹر ہے, اور وہ تمام جو ہے وہ ہمارے ٹرینیز ہیں, ہمارے اس سے کامن فیسلٹی سروسز کی وجہ سے بنے ہیں. اب بنوں کے اس پر ہم نے جو ہے نا پشاور میں جو ہمارا پریزن ہے, پشاور پریزن, سینٹرل پریزن, اس میں بھی ایک جو ہے نا یہ ہم نے ایک ٹریننگ سینٹر اسٹیبلش کرایا ہے. اس میں بھی ہمارے ہی جو ٹرینیز ہیں وہ ٹرینرز ہیں یہاں پر. اور قیدیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے؟ بالکل, قیدیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ جب ادھر سے نکلیں تو مطلب ایون جو ہے وہ دوران قید بھی جو ہے وہ جو اپنی پروڈکشن کرتے ہیں وہ بھی بیچتے ہیں. اور وہ جو پروڈکشن کرتے ہیں وہ معیاری ہوتی ہے؟ بالکل جی معیاری ہوتی ہے, پیور لیدر, مطلب بہترین کوالٹی کا. اگر آپ لیکن ہم نے اس سے پہلے کبھی بنوں کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا کہ لیدر کے حوالے سے بھی بنوں کا بڑا نام ہے. نہیں جی, تو اگر یہ آپ کی جتنی بھی سروسز کو جو سپلائیز ہوتی ہیں وہ ساری بنوں سے ہوتی ہیں. بہت نام ہے جی اس کا, بنوں کا. اس کا پھر ہمارا لائٹ انجینئرنگ کا ایک پروگرام تھا مردان میں, اس کی آپ گجر گڑی میں آپ دیکھتے ہیں جس طرح گجرانوالہ میں ایک انجینئرنگ کا کلسٹر ہے, اسی طرح جو ہے نا سیم ایک کلسٹر جو ہے ہمارا یہ گجر گڑی کا بھی ہے. اور اس کو وہ بھی جو ہے یہ ہمارا جو لائٹ انجینئرنگ کا پروگرام تھا مردان کا, اس کی وجہ سے یہ اسٹیبلش ہوا ہے. تو یہ تو اس کے علاوہ جو ہے نا کارپیٹ میں بھی ہم نے کام کیا ہے, اور ریڈی میڈ گارمنٹس میں بھی کام کیا ہے. کارپیٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب چائنا کا انقلاب آ گیا تو اس وجہ سے بس تو پاکستان کی صنعت تو چائنا کی کارپیٹ کی گول ہو گئی. لیکن میرا ایک سوال نعمان صاحب یہ پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں کہ SIDB بھی ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس انڈسٹریل میں کئی اور ادارے بھی ہیں. اس کے اگر آپ دیکھیں تو آج کل تو KPBOIT بھی ہے, KPSMIC بھی ہے, پھر یہ سارے ادارے اگر ایک ہی ادارہ بن جاتا تو زیادہ بہتر نہ تھا؟ ان تمام اداروں کے مقاصد الگ ہیں, سپریٹ ہیں. SIDB کا مقصد ہے اسمال انڈسٹریز. یہ ہم جو ہے کام کیا کرتے ہیں, ہم بیسیکلی نرسری ہیں لارج انڈسٹری کی. اسمال انڈسٹری جہاں پر اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر ڈیمانڈ باقی وہی لوگ جو ہے نا آگے چلے جاتے ہیں, فلورش کر جاتے ہیں, بڑی انڈسٹری میں چلے جاتے ہیں, اور ادھر پر جو ہے نا ایک نیڈ ارائز ہو جاتی ہے. جس طرح ابھی آپ دیکھیں بنوں میں ہماری ایک چھوٹی سی ایک انڈسٹری اسٹیٹ تھی, یہ 80s کی اسٹیبلشمنٹ تھی. اس طرح میں آپ کو بتاؤں تو اس پہ لیکن ہم نے ورکنگ ابھی کی اور اس میں جو ہے نا فیسلٹیز دی. تو 2000 میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا ایک ٹینیور یہ تھا کہ ہم نے یہ باہر کے کلسٹرز پہ کام کیا, لیدر میں, انجینئرنگ میں, یہ ٹریننگز پہ کام کیا. 2010 آنورڈز ہم نے جو ہے نا اسمال انڈسٹری اسٹیٹس پہ کام کیا. یہ فیزز ہیں. تو بتائیے کتنی انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں, اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس؟ ہماری اب 14 انڈسٹریل اسٹیٹس اسٹیبلش ہیں. اور اس میں کتنی صنعتیں لگی ہوئی ہیں اس وقت؟ وہاں پر جو ہے کوئی 975 صنعتیں لگی ہوئی ہیں. لیکن پشاور کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ کافی صنعتیں بند ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 900 سے زیادہ صنعتیں ہیں اور چھوٹی صنعتیں ہیں. بالکل, آپ نے جو سنا ہے وہ ایک جو انرجی کا اس کا کرائسس آیا, لیکن اسمال جو لیول ہے اس پر جو ہے نا عموماً امپیکٹ ان چیزوں کا کم ہوتا ہے. مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کرونا میں ہماری کوئی انڈسٹری بند نہیں ہوئی, اور ابھی بھی جو کرائسس چل رہے ہیں اس میں ہماری ایک مردان کی انڈسٹری تھی وہ کچھ عرصے کے لیے بند ہوئی, وہ دوبارہ ریوائیو ہو گئی ہے. تو اسمال انڈسٹری پر عموماً جو ہے ان چیزوں کا امپیکٹ بہت کم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی سکسیس بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ باتیں بھی تو سامنے آتی ہیں کہ ایسے پلاٹ بھی ہیں جو رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ صنعتیں نہیں ہیں. اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ اس میں دیکھیں, اس وقت یہ پرانے, میں نے کہا نا کہ پرانے وقتوں میں یہ چیزیں تھیں لیکن ابھی نہیں ہیں. ابھی تو دیکھیں ایک تو انڈسٹری کے اندر جو ہے نا بس رہنا جو ہے اس کے اندر اور ریزیڈنس اختیار کرنا وہاں پر بہت مطلب ظاہری بات ہے, انڈسٹری پالوشن تو ہوتی ہے. لیکن یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ صنعتی مقاصد کے لیے وہ پلاٹ استعمال نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں, ابھی اس وقت جو ہے اس طرح کی آپ کو نہیں ملے گی. لیکن مطلب ہمارے آپ کا پشاور آ جائیں تو وہاں پر جو ہے نا 100% کالونائز ہے, اس میں جو ہے نا ساری انڈسٹری ہے. اور اب میں ایک اور بنوں چلے جو جائیں, ذہن میں مردان چلے جائیں, ابٹباد چلے جائیں, آپ کو نہیں وہاں ملے پہ نہیں ہے. لیکن اب جو ہم سن رہے ہیں کہ چونکہ اب جگہ آپ کے پاس بڑی کم تھی اور کوہاٹ انڈسٹریل اسٹیٹ کو ہم سنا کرتے تھے, تو اب آپ کہیں نیا صنعتی پارک بنانے جا رہے ہیں. بالکل جی, بالکل ایسے ہی ہے. ہم اس میں آپ کو ایک تو نئے صنعتی پارک کا بتاؤں گا, ایک دوسری بھی اپنا انیشیٹو بتاؤں گا SIDB کا. ہم نے پشاور میں بیسیکلی 2 انڈسٹریل زون ہے. ایک اسمال انڈسٹریز کا ہے, یہ بھی 70s میں اسٹیبلش ہوا ہے, اور ایک لارج جو حیدرآباد انڈسٹری اسٹیٹ ہے, یہ بھی 70s میں اسٹیبلش ہوا ہے. اب یہ 50 سال کے بعد ایک تیسرا انڈسٹریل اسٹیٹ جو اسمال انڈسٹریل پارک پشاور کے نام سے ہے, یہ ہم کوہاٹ روڈ پر اسٹیبلش کر رہے ہیں. جو ہمارا ایگزسٹنگ اسمال انڈسٹری اسٹیٹ ہے, اسے تقریباً یہ 14 کلومیٹر ہے, اور اس
کی بڑی اچھی لوکیشن ہے. لوکیشن وائز ایڈوانٹیج اس کو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے نا ہمارا جو ٹریفک کا ایشوز ہوتے ہیں اس وجہ سے دن کو وہ ٹریفک کو الاؤ ہی نہیں کرتے سٹیز کے اندر یا حیدرآباد کے اندر. تو یہ جو ایک اسٹیٹ ہے ایک تو شہر سے باہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو متنی کا بائی پاس ہے اس کے نہایت نزدیک ہے, 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور اس کا ایک انٹرنس اور دوسرا انٹرنس جو ہے اس کا وہ متنی بائی پاس پر ہی کھلتا ہے. تو وہ بڑے افغانستان کے لیے اس کی ایزی ایکسیس ہے. تیسرا یہ کہ یہاں سے ایک جو ڈی خان پشاور ایک موٹر وے بن رہی ہے تو اس کا جو ایک انٹرچینج ہے وہ اس سے جو ہے نا محض 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر بنے گا. تو اس کی وہ اپروچ ایکسیس جو ہے اس کی وہ بہترین ہے. اور اس میں جو ہے یہ میں آپ کی وساطت سے جو ہمارے جتنے بھی ایک تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم ایک نرسری کام کرتے ہیں. ہم لارج انڈسٹری میں تو یہ وہ لوگ جاتے ہیں عموماً جنہوں کا پہلے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور وہ آگے جاتے ہیں اپنی فنڈنگ سے, بینک کی فنڈنگ سے. اسمال انڈسٹریز میں اس طرح نہیں ہے. اسمال انڈسٹریز میں آپ کے پاس ٹریڈر بھی آ سکتے ہیں, آپ کے پاس جو ہے ایون جو ہے نا فارمرز آ جاتے ہیں ہمارے پاس, اور وہ بھی جو ہے آگے انڈسٹریلز بن جاتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثالیں دوں گا. چھوٹے لیول کے جو ہے دکاندار آ جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں پوٹینشیل انڈسٹریلسٹ. تو آپ کی وساطت سے ہم جو ہے نا بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ ایسا زون ہے کہ پشاور بھی فلی کالونائز ہے اور حیدرآباد بھی فلی کالونائز ہے, جہاں پر آپ کو کوئی جو ہے مطلب اپرچونیٹی نہیں ملتی. یہاں پر ابھی ہم لوگوں کو ایک تو یہاں پر ڈیولپمنٹ ورکس جو ہے وہ پروسیس میں ہے, اور تقریباً جو ہے نا 30% ڈیولپمنٹ ورکس ہو گیا ہے. یہ ود ان 2 ایئرز جو ہے نا ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کا جو الیکٹریسٹی کا کیس ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ ہے, اور اس میں بھی پلاٹس جو ہے ابھی ہم لوگوں کو ہم نے آفر کیے ہیں اور ہم کو دے رہے ہیں ایزی انسٹالمنٹس پر. تو ود ان 2 ایئرز انہوں نے انسٹالمنٹ بھی کمپلیٹ کرنی ہے, اور ود ان 2 ایئرز ہم ان کو انشاءاللہ پوزیشن بھی دیں گے. اور آپ دوسرے انیشیٹو کی بھی بات کر رہے تھے. دوسرے انیشیٹو کی میں بات کر رہا تھا. دوسرا انیشیٹو یہ ہے کہ ابھی ایک تو میں نے کہا کہ اس وقت جو ہماری اکانومی ہے, مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان اوور آل اگر میں آپ کو پاکستان کا بتاؤں تو 90% آف آور انٹرپرائزز جو ہیں وہ ایس ایم ایز ہیں, اور اس 90% میں جو ہے مطلب آپ کا 35% جو ہے وہ مطلب 65% جو ہے جو امپلائمنٹس ہے اوور آل وہ بھی اسی سیکٹر سے آتا ہے. اور پھر کے پی میں تو پھر اگر اس کی ریشو دیکھیں پھر اور بھی زیادہ ہے. تو اس میں بھی ایک ہم نئے کانسیپٹ پر چلے گئے ہیں, وہ ہے پلگ اینڈ پلے کا. پلگ اینڈ پلے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے لیول کی جو انڈسٹری ہے, کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی ہے, انڈسٹریز کو اسٹیبلش کرنا چھوٹے لیول کے لیے مشکل ہے. ہم ان لوگوں کو مزید فیسیلیٹیشن کے لیے وہ ایک ملٹی سٹوری ہمارا ایک کانسیپٹ ہے, اس پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے. ایک پشاور میں ہمارا ہو گیا ہے, ہم نے جگہ اس کے لیے الوکیٹ کی ہے, اور ایک ہم سوات میں بھی ہم نے گورنمنٹ کو ایک پروپوزل سبمٹ کی ہے. اس میں چھوٹے لیول کے ایس ایم ایز آئیں گے اور وہ جو ہے نا ڈائریکٹ اپنا یونٹ اسٹیبلش کر سکیں گے. اس میں کاسمیٹکس والے ہو گئے, آئی ٹی سروسز والے ہو گئے, جیمز والے ہو گئے, فٹ ویئر والے ہو گئے, گارمنٹس والے ہو گئے, اس طرح کے جو ہے چھوٹے لیول کے کارپیٹس والے ہو گئے, ان کے لیے ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں. دوسرا پشاور کی جو ہماری انڈسٹری اسٹیٹ ہے وہ اس کا بیسیکلی آپ نے مطلب اگر اسے میتھمیٹیکلی تو وہ چیز غلط ہوگی اگر میں اسے کو 300% کالونائز ہے. آپ کہیں گے 300% کیسے کالونائز ہو گئی, زمین تو وہی ہے تو 300% کیسے کالونائز ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جو یہ تو چھوٹے لیول کی انڈسٹری ہے, تو ایک انڈسٹری کے اندر جو ہے نا 3 4 یونٹس بن گئے ہیں. ہاں, ہمارے پاس انجینئرنگ کا کلسٹر ہے, ہمارے پاس فرنیچر کا کلسٹر ہے, تو یہ ہنٹنگ اینڈ اسپورٹس آرمس کا کلسٹر ہے. اس کے لیے اب ہم ایک اور انیشیٹو لے کر آ گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ اب ان کو جو ہے نا 5 اسٹوری تک جو ہے نا ہم ان کے لیے بلڈنگ بائناز ہم نے بنا لی ہے. وہ ہماری نیکسٹ بی او ڈی میں اپروول کے لیے جائیں گے, تو اس کے بعد یہ جو ہے نا 5 اسٹوری تک جو ہے اپنے یونٹس کو اسٹیبلش کر سکیں گے, جس طرح ماڈرن ورلڈ میں ہوتا ہے. اور ابھی تک کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی ایون سیون میں بھی اس طرح ہی ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو انڈسٹری اسٹیٹس ہیں اس میں جو ہے نا آپ کو صرف جو ہے وہ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور الاؤڈ ہے. چلیں, یہ بھی بڑا زبردست انیشیٹو ہے. اور اگر اب دیکھیں اب بہت آسان سی بات ہے کہ زمین اب کم ہوتی جا رہی ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اور اسی حوالے سے ضروریات کی زندگی بھی بڑھ رہی ہیں, اور اگر ہمیں کئی منزلہ بلڈنگز ملتی ہیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوں گی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج ہم نے مختصر گفتگو کی, لیکن گفتگو کا یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا, اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے رہیں گے کہ SIDB جو ہے وہ کس طرح سے خیبر پختونخوا کی معیشت میں استحکام لانے اور ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو.